अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 30 ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 30 जो है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो डील करता है इस्लामिक लीगल हेरिटेज से। इट मींस कि यहाँ पर जो है हम जस्ट ब्रीफली देखेंगे कि किस तरीके से इस्लामिक लॉ जो है वो डेवलप हुआ है और उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो बिना देर के जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है ना, या इस्लामिक लॉ अगर आप कह लें, तो वो डिवाइड होती है इनटू 7 पीरियड्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ था। अभी जो फर्स्ट पीरियड है, पहला जो एरा शुरू हुआ था, ये कमेंस्ड हुआ था विथ रेवलेशन। कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ था, उससे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कुरान पाक जब कंप्लीट हो गया, कम्प्लीटली रिवील हो गया, उस तक जो है ये एरा चला था। तो ये कमेंस होता है 610 AD से और चला था 632 AD तक। ठीक है, तो जो फर्स्ट सोर्स थी उस दौरान में इस्लामिक लॉ की, इस पीरियड में वो कुरान था। ठीक है, क्योंकि कुरान की रिवलेशन से ही एक इस्लामिक सिस्टम शुरू हुआ था। इससे पहले अगर हम देखें, कुरान के नाजिल होने से पहले देखें तो जो सिस्टम था लॉ का, जो रेगुलेशंस वगैरह चलती थी, वो ट्राइबल एरियाज़ के हिसाब से होती थी और काफ़ी जो है सख्त उसके कानून वगैरह होते थे। जिस तरीके से अरब में हुआ करता था कि लड़कियां अगर पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। वुमेंस के राइट नहीं थे, कोई भी चाइल्ड राइट्स नहीं थे। माइट इज़ राइट वाला सिस्टम था। उस दौरान में जो है पहली सोर्स थी वो कुरान ही था। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई द कुरान वाज रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 23 ईयर्स। अब जो कुरान पाक जो है वो रिवील हुआ है तकरीबन 23 साल तक। ठीक है, यानी कि 23 साल का अरसा लगा है उसको मुकम्मल होने में, मुकम्मल तौर पे रिवील होने में। अब जो पहले के 12 साल है वो मक्कन पीरियड कहलाते हैं, और जो उसके बाद बकाया 10 साल है वो मेडेनियन पीरियड कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई पहले के जो 12 साल थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं करी थी, तो 12 साल तक जो है वो वहाँ पर थे, और वो पीरियड जो है वो मक्कन पीरियड कहलाता है। यानी कि वो मक्का में जो है कुरान पाक जो है नाजिल होता रहा। उसके बाद जो है हिजरत कर लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ, और उसके मदीना में हिजरत करने के बाद अगले जो है 10 साल तक कुरान पाक नाजिल होता रहा, और उसके बाद जो है टोटल 23 ईयर्स जो है मतलब कुरान पाक को लगे और कुरान पाक मुकम्मल जो है नाजिल हो गया था। ठीक है, तो जो कुरान है वाज रिकॉर्डेड बाय द स्क्राइब्स ऑफ द प्रॉफिट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता था, जो कुरान पाक की आयतें जो भी नाजिल होती थी, तो उनको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, जो साथी थे, जो सहाबा किराम थे, वो जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया करते थे जब भी कोई आयत नाजिल होती थी या कोई सूरत नाजिल होती थी। तो वाइल द सेकंड वाज सुन्ना, इट डिड नॉट enjoy the status of a text in this period but were preserved in the memory of companion। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम सोर्सेज देख रहे हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है कोई सोर्स होगी, कोई लॉ होगा, तो ही एक इस्लामिक सिस्टम जो है वो चलेगा। तो पहली जो सोर्स थी लॉ की वो तो कुरान था। कुरान 23 साल उसको मुकम्मल होने में लगे। ठीक है, और उसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियन होते थे वो रिकॉर्ड कर लेते थे। ठीक है, लेकिन सुन्ना भी जो है उस टाइम पे इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं थी। उसको जस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे वो प्रिजर्व कर लेते अपनी मेमोरीज़ में, यानी कि वो याद कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी कोई अमल होता था उसको याद करते थे, और फिर वही सेम अमल खुद भी कर रहे होते थे। तो अब अगर हम कोडिफाइड फॉर्म में देखें तो उस टाइम पे जो कोडिफाइड फॉर्म थी लॉ की, इस्लामिक लॉ की, वो जस्ट कुरान ही था पहले पीरियड में। उस वक्त सुन्नत नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पीरियड ये स्टार्ट होता है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन द ईयर 11 एज। ठीक है, एंड एंड्स विद द कमेंसमेंट ऑफ रीन ऑफ माविया इब्ने अबी सुफियान इन द ईयर ऑफ 41 एज। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, इस दुनिया से पर्दा फरमा लेने के बाद आपके ये पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कब तक कंटिन्यू रहता है, इब्ने माविया के टाइम पीरियड तक। इस दौर में क्या होता है कि कंपेनियन जो थे, जो भी सहाबा कराम थे, रेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द रूलर्स, गवर्नर्स, जजेस एंड मुफ्तीज़। इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो सहाबा कराम थे वो मुख्तलिफ पार्ट्स में के मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जो है वो रूलर्स की, गवर्नर्स की, जजेस की, इनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
تو اب اس کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ beside قرآن اینڈ سنہ another source were added in this period اجماع. ٹھیک ہے، پہلے کیا سورس تھی کہ صرف قرآن تھا کوڈیفائڈ فارم میں، اور سنت جو ہے وہ کوڈیفائڈ فارم میں نہیں تھی، وہ صرف کمپینین کی میموریز میں پریزرو تھی. اور سیکنڈ پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک تھرڈ جو ہے سورس بھی ایڈ ہو جاتی ہے قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ. اور یہ کس طریقے سے ہوتی ہے، فرام دا پریکٹس آف کیلب کنسلٹنگ وتھ کمپینینس آن امپورٹنٹ ایشوز. میں جو خلیفہ تھے ٹھیک ہے، وہ کنسلٹ کرتے ہیں کمپینین سے، جو مختلف اور صحابہ کرام تھے ان سے مل کر جو ہے کوئی بھی امپورٹنٹ اگر ایشو آتا تھا تو وہ بیٹھ کے کنسلٹیشن کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے اس ایشو کے بارے میں. تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اجماع اور وہ بھی ایڈ کر لی جاتی ہے ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا. ٹھیک ہے، وسائڈ قرآن اینڈ سنہ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پیریڈ میں جو ہے قرآن پاک کو کلیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو کمپائل بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا فاؤنڈیشن آف اسلامک لیگل سسٹم ور ڈیولپ تھرو دا ڈیسیجن آف دا کمپینین. اور جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اسلامک لیگل سسٹم کی، یعنی کہ ایک بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے جو بھی کمپینینز ہوتے تھے صحابہ کرام ڈیسیجنز لیتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کر انہوں نے ڈیوٹیز پرفارم کرنا شروع کری، رولرز کی. ٹھیک ہے، حاکم تھے، گورنر لگے، ججز کی، مفتی کی. تو یہ لوگ پھر جو بھی ڈیسیجن دیتے تھے کسی بھی ایک امپورٹنٹ ایشو پہ، وہ جو ہے پھر کیا بن جاتا تھا، ایک فاؤنڈیشن بنتا گیا اسلامک لیگل سسٹم کی، یعنی کہ ایک لا سیٹ ہوتا گیا. ٹھیک ہے، بائی دا ڈیسیجنس آف دا کمپینینس. یہ سیکنڈ پیریڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ پیریڈ. تھرڈ پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 41 AH سے، اور یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے سیکنڈ سینچری آف ہجرہ. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، دا انٹائر پیریڈ فالس ود ان دا رول آف بنو امیہ. یہ جو پورا پیریڈ چلا ہے 41 AH سے سیکنڈ ہجری تک، یہ بنو امیہ کا پیریڈ تھا. یعنی یہاں پر کیا تھا، اس دوران دا سورس جو تھی اسلامک لا کی وہ قرآن تھا، سنہ اور اجماع. ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سیکنڈ پیریڈ میں اجماع کو بھی جو ہے سورس میں شامل کر لیا گیا تھا. تو اس دور میں پھر قرآن، سنہ اور اجماع جو ہے ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا کنسیڈر کر لیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا، دا اکرنس آف اجماع وتھ جورسٹ آف امیہ بیکیم مور ڈیفیکلٹ. امیہ کے ساتھ جو ہے اجماع کرنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کسی ایک پوائنٹ پہ ایگری ہونا، کوئی لیگل ڈیسیجن وغیرہ لینا بہت ہی مشکل تھا. ٹھیک، جیسے کہ مختلف ابھی ہم نے پڑھا نا کہ الگ الگ جگہوں پہ جا کے کمپینینز رہنا شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ گورنرز اور رولر کی ڈیوٹیز پرفارم کرتے تھے. تو اب ان کا ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا مشکل ہو چکا تھا بنو امیہ کے دور میں. تو اس طرح وہ اپنے اپنے دین میں ہی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اجماع کرتے تھے. تو یہی جو ہے ایک بیسس بنی اسکول آف تھاٹس کے ڈیولپڈ ہونے کی. ٹھیک ہے، جو ہے الگ الگ اسکولز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. اور اس ہی دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیریشن ہے، ٹریڈیشن وغیرہ جو ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریڈیشن تھا، یعنی کہ سنت کی بات ہو رہی ہے، وہ پھیلنے لگا زیادہ سے زیادہ. نئے نئے جو ہے جیسے کہ جیسے سوسائٹی ڈیولپڈ ہوتی جا رہی تھی، تو نئے قسم کے جو ہے اتنا کیسز آ رہے تھے، اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پھر لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن میں کیا عمل کیا تھا، انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ایریاز آف کمپینین سے بیکم سینٹر آف لرننگ آف ٹریڈیشن اینڈ فقہ. جن جن ایریاز میں رہتے تھے وہ سینٹر بن گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ وہاں پر لوگ پھر سیکھنے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور فقہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ابو حنیفہ ہو گئے، امام ملک ہو گئے، یہ لوگ بھی جو ہیں اس ایرا کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تھرڈ پیریڈ کے اندر، اور ان کے ڈیسیجنز جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنے اسلامک لیگل سسٹم کی. ٹھیک ہے، ایک بنیاد پالی تھی، اور ایک اسلامک لا جو ہے ایمرج ہوا تھا تھرڈ ایرا میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس شروع ہو جاتا ہے فورتھ پیریڈ. فورتھ پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، دس پیریڈ begins in early second ہجرا 132 AH and continues up to 350 AH. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، فقہ جو ہے وہ فلورشڈ ہونا شروع ہوا اور اس نے میچورٹی اچیو کری، یعنی کہ لوگ جو زیادہ طرف پھر فقہ کی طرف جانے لگے. ٹھیک ہے، فقہ کیا ہے، فقہ کو میں یہاں پر جسٹ ان شارٹ بتا دوں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، فقہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک اسلامک جورسپروڈنس ہے، یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی علماء وغیرہ تھے ان کی جو پریکٹس وغیرہ تھی تھرو اجماع. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے جو بھی رولز وغیرہ ڈرائیو کرے ہیں فرام دا سورس آف قرآن، سنہ، اجماع سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ہے
ان کی جو ڈرائیوڈ لاز وغیرہ تھے وہ فقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو فقہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سائنس بن جاتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک جورسپروڈنس بن جاتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، مختلف جو ہے گریڈ جو اسکالرز وغیرہ تھے انہوں نے اسپیشلائزیشن بھی حاصل کری. اور اس دور میں سب سے پہلا جو ہے ایک فقہ کی بک لکھی گئی تھی الرسالہ، جس کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول الفقہ کی سب سے پہلی بک تھی. بعد ہمارے اسی فورتھ پیریڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سنہ کو جو ہے یعنی کہ سنت جو اس کو کمپائل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اب تک کیا تھا کہ سنت جو ہے وہ صرف پریزرو تھی ان دا میموریز آف کمپینینس، لیکن وہ ایک بک کی فارم میں ایک جو ہے کمپائل نہیں تھی ایک جگہ پہ. لیکن فورتھ پیریڈ میں جو ہے اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے تمام جتنے بھی ٹریڈیشنز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں کیا ہوتا ہے، سنت کو جو ہے کس طریقے سے کمپائل کیا گیا، 3 فیزز سے جو ہے یہ گزری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 طریقے سے کمپائلیشن ہوئی ہے سنت کی. تو جو فرسٹ فیز تھا وہ ارلی 2nd ہجری میں اسٹارٹ ہوا، جب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ریکارڈ کرنی چاہیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشن. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کی جو ہے ابن حزم انہوں نے جو ہے اس کو فرسٹ جو ہے بک فارم میں ٹریڈیشن کو ریکارڈ کرا. لیکن انفارچونیٹلی حضرت عمر جو ہے وہ اس کو اوور ویو نہیں لے پائے تھے، اس کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد حضرت عمر کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر مختلف علماء وغیرہ وہ کلیکٹ کرتے ہیں ٹریڈیشن آف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ ان اے سیپریٹ چیپٹرز، یعنی کہ سبجیکٹ کے حساب سے وہ الگ الگ چیپٹرز بناتے ہیں. کہ جیسے پہلا چیپٹر ہے، اس میں اگر نماز کی بات کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کب کب کہاں نماز پڑھی ہے، کیا اس کی کنڈیشنز بتائی ہیں، وہ سارا ایک الگ چیپٹر بنا دیا. روزے کا الگ چیپٹر، زکوٰۃ کا الگ چیپٹر، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے کلیکٹ کرا تھا پہلی دفعہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو 2nd فیز آتا ہے فار دا کمپیریشن آف سنت، وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف 2nd ہجری، یعنی کہ جب 2nd ہجری کا اینڈ چل رہا ہوتا ہے، جب اس کو جو دوبارہ سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو میتھڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن کو ریکارڈ کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ایک پرٹیکولر جو کمپینین ہے ان کی نریشن رکھی گئی ایک چیپٹر کے اندر. یعنی کہ جو پہلا چیپٹر ہے وہ حضرت، جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ ابو ہریرہ سے ڈیل کر رہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جتنی بھی ٹریڈیشنز بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرسٹ چیپٹر کے اندر رکھ دیے. 2nd چیپٹر کے اندر حضرت علی نے جتنے بھی بتائے وہ سارے اس میں رکھ دیے. تو اس طریقے سے کمپینین کی پرٹیکولیرٹی کے اوپر جو ہے ان کی جو بھی نریشنز وغیرہ تھی، اس طرح جو ہے کمپائل کیا گیا سنت کو. اس کے بعد جو ہے 3rd فیز آتا ہے. 3rd فیز جو ہے مڈل سے شروع ہوتا ہے، 3rd ہجری کے مڈ سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس کے اینڈ تک کنٹینیو رہتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، علماء نے کیا کرا، ڈسٹنگش کرا صحیح کو غیر صحیح سے، یعنی کہ جو ضعیف حدیثیں وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پریکٹس یہ تھی، یہ زیادہ پریکٹس یہ نہیں تھی، یہ صحیح یہ غلط ہے، صحیح کو غیر صحیح سے ڈفرینشیٹ کیا. ٹھیک ہے، اور چیپٹر اس طریقے سے بنائے جو پہلا میتھڈ تھا، یعنی کہ ہر سبجیکٹ کے حساب سے ایک چیپٹر. اور جیسے کہ اگر نماز کی بات ہے تو پھر پہلے چیپٹر میں نماز کی ٹوٹل ڈسکشن ہوگی اور اس میں پھر مختلف صحابہ نے جو بھی نیریشنز دی وہ ساری ایک ہی جگہ رکھی جائیں گی. ٹھیک، تو اس طریقے سے جو ہے سنت کی کمپائلیشن ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے تفسیر جو ہے اس کو بھی کمپائل کیا گیا تھا، یہ بھی اسی پیریڈ میں ہوا تھا 4th پیریڈ میں، جو کہ جو ہے تفسیر کی نیڈ جو ہے کافی بڑھ گئی تھی. یعنی کہ قرآن پاک کی جو ترجمہ تھا اس کی کیا میننگ ہے، کیا مقصد ہے اس کو کہنے کا، تو اس کی زیادہ نیڈ پڑنے لگی تھی لوگوں کو. تو اسکالرز جو ہے پھر وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے میننگس جتنی بھی تھی قرآن پاک کی اس کو کلیکٹ کرنا شروع کرا. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ایک الگ فیلڈ بنا دیا جس کو علم التفسیر بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک ورس اور ہر ایک قرآن کی جو صورت تھی اس کی کیا میننگ ہے اس کو ایک الگ جو ہے انہوں نے سیپریٹلی ڈسکس کیا الگ الگ سے. قرآن پاک میں تو کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ سب نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بتایا، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ نہیں، جس کے پاس صرف جو ہے ایک منیمم نصاب موجود ہوگا فکسڈ جو ہے تو وہی جو ہے زکوٰۃ کے لیے اوپر لائبل ہوگا. تو اس طریقے سے جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ان کی ورسز کی بتائی ان کو الگ سے جو ہے کمپائل کیا گیا اور ایک الگ سیپریٹ فیلڈ بنا دی گئی آف نالج کی. تو اس طریقے سے جو ہے تفسیر کو بھی کمپائل کیا گیا تھا.
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 5th پیریڈ پہ. 5th پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے 350 AH سے اور یہ 8 ہجری تک چلتا ہے. گولڈن پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں 5th پیریڈ، جو کہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. زیادہ تر جو ہے اسلامک لا ہمیں اس پیریڈ کے اندر ملا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ گریٹسٹ ایکٹیویٹی جو ہیں جو پرفارم ہوئی تھی وہ 5 اور 6 ہجری کے دوران ہوئی، جس امام غزالی، ابن رشد، اس طرح کے جو ہے گریٹسٹ اسکالرز اس دوران میں آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہے اس پیریڈ کی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اصول الفقہ جو ہے ایک الگ سے ڈسپل بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ فقہ کی جو ایک الگ ایک سمجھ لیجیے کہ سائنس بنا دی گئی. یعنی کہ یہ شریعت کیوں بنائی گئی، مقصد کیا ہے، یہ بھی اسی ایج کے اندر جو ہے ڈسکشن ہوئی تھی اور یہیں سے جو یہ ایمرج ہوا تھا. احکام القرآن وغیرہ اور تفسیر وغیرہ یہ ساری اس ہی پیریڈ کی کنٹریبیوشن ہے. اسی ایج میں ہمیں یہ ساری چیز ملی تھی کیا، اور ہمیں جو ہے 95% جو ہے لٹریچر ملا اسلامک لا کا 5th پیریڈ میں، تو اسی وجہ سے اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دین ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکنڈ لاسٹ پیریڈ جو کہ 6th پیریڈ. اس پیریڈ میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے 14th سینچری سے اور 17 سینچری تک چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کولونائزیشن ہونے سے پہلے کا پیریڈ تھا، یعنی کہ کالونیز بننے سے پہلے کا پیریڈ تھا. اس پیریڈ میں کیا ہے، کافی سارے اٹیمپٹ لیے گئے جتنا بھی اسلامک لا تھا اس کو کوڈیفائی کرنے کا. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا اٹیمپٹ تھا وہ عثمان کے رول میں، یعنی کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس دوران لیا گیا، اور انہوں نے جو ہے مطلب کوڈیفائی کیا جتنے بھی اسلامک لا تھے ان کو ایک الگ الگ جو ہے کوڈ بنایا گیا. اور جو مین کنٹریبیوشن تھی سلطنت عثمانیہ کی وہ تھی کرمنل لا کی طرف. انہوں نے مینلی کرمنل لا کو ڈیل کرا اور قانون ناماز وغیرہ جو ہے وہ پروڈکٹ ان کی طرف سے ہمیں ملی تھی. جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا اس نے جو ہے فرمان ایشو کرے ریلیٹنگ ٹو تعزیر وغیرہ، اور اس کی جو میجر کنٹریبیوشن تھی وہ شریعہ کی طرف تھی. شریعہ سے ریلیٹڈ جو ہے لا کو کوڈیفائڈ کرا، کوڈ پرووائڈ کرے. اس نے جو ہے ایک کمیشن اپوائنٹ کری تھی جس کو ناظم جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا تھا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے جتنے بھی فتوے وغیرہ آتے تھے وہ پھر جو ہے رول اور لا بن جاتے تھے، جن کو آج ہم فتویٰ عالمگیریہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 6th پیریڈ تھا جس کے اندر سمجھ لیجئے کہ کولونائزیشن سے پہلے کا پیریڈ تھا اور کوڈیفیکیشن آف اسلامک لا ہوئی تھی 6th پیریڈ میں. اس کے بعد ہمارے پاس 7th لاسٹ پیریڈ آ جاتا ہے جو کہ اب تک کا پیریڈ ہے. کولونائزیشن ہو چکی تھی اور اس دوران جو اسلامک لا جو ہے موسٹلی وہ ریپلیس کر دیا گیا تھا ویسٹرن لا سے، جو کہ اب تک چل رہا ہے. یعنی کہ اسلامک لا جو ہے صرف پرسنل لا تک رہ چکا تھا، اس کے علاوہ جو ہے ویسٹرن لا جو ہے اپوائنٹ کر لیا گیا. اسلامک لا صرف پرسنل لا تک چلتا تھا اس طریقے سے جیسے کہ اگر کوئی میرج کا معاملہ ہے، کوئی ریلیجن کا معاملہ ہے، کوئی انہیریٹنس کا معاملہ ہے، تو ان ساری چیزوں میں جو ہے جس کا جو پرسنل لا، یعنی کہ اگر ہندو ہے تو ان کے ہندوازم میں ان کے ریلیجن نے ان کو کیا کہا گیا ہے، اور اگر مسلم ہے تو مسلم کا جو ہے اسلامک لا کیا ہے، کیا کہا گیا ہے. صرف یہ پرسنل لا تک جو ہے اسلامک لا رہ گیا تھا، یعنی کہ جس کا جو ریلیجن ہے صرف اسی حساب سے اور صرف انہی ایریا میں جو اسلامک لا اپلیکیبل ہوگا. ادروائز اور دوسرے جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں ویسٹرن لا کی اپلیکیشن شروع ہو چکی تھی. یہ جو پروسیس اسٹارٹ ہوا یہ 1850 میں اسٹارٹ ہوا تھا. 1850 میں کس طریقے سے کہ بھئی جیسے کہ مختلف کوڈ آئی تھی، پینل کوڈ آ گئے تھے اور ایویڈنس ایکٹ آ گئے تھے، کرمنل پروسیجر کوڈ آئے تھے، تو انہوں نے ریپلیس کر دیا تھا اسلامک لا کو. اس سے پہلے جو بھی پروسیجر فالو ہوتا تھا وہ شریعت کے اکارڈنگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایویڈنس کا بھی جو ہے شریعت کے اکارڈنگ ہوتا تھا. یہ 7th پیریڈ ہے جو کہ اسٹل اب تک کنٹینیو ہے اس کا انٹیکٹ. تو یہ تھی ٹوٹل پیریڈز ہیریٹیج آف اسلامک لیگل سسٹم. ٹھیک، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس ویڈیو میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم ان ڈیٹیل ایک ایک پیریڈ کو کنسیڈر کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.